अस्सलाम वालेकुम। मैं बिलाल यूसुफ़ हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। दोस्तों, आज मैं मुख्तसर तौर पर आपको ये बताना चाहता हूँ कि अमेरिका के अज़ाइम पाकिस्तान से रिलेटेड, पाकिस्तान से मुतल्लिक़ बहुत वाज़ेह और क्लियर है, और इसका इदराक पाकिस्तान के पॉलिसी साज़ अफराद को है, लेकिन वो खुल के इस हकीकत का सामना करने को तैयार नहीं है। इस वक्त पिछले 4 माह में जो खेल अमेरिका ने पाकिस्तान में खेला है, उससे पहली दफ़ा इमरान खान के अलावा पाकिस्तान की अवाम की कसीर तादाद को पहली मर्तबा इस बात का खुलकर अंदाज़ा हो गया है कि अमेरिका पाकिस्तान को किस हैसियत से देखता है, और अमेरिका पाकिस्तान से क्या तवक्कुआत रखता है, और अमेरिका पाकिस्तान को किस तरह से मगरबी यूरोप और अमेरिका के मालियाती इदारों के ज़रिए हमेशा के लिए महकूम रखना चाहता है। किस तरह से अमेरिका भारत का तसल्लुत इस खित्ते में चाहता है, और किस तरह से अमेरिका की कोशिश है कि आने वाले मुस्तकबिल में भारत और इसराइल दोनों मिलकर साउथ एशिया और मिडल ईस्ट पर मुकम्मल तौर पर अपना इन्हिसार उन मुल्कों का अपने पर कर लें और अपना तसल्लुत जमा लें। मैं आपको ये बता दूं कि 1947 से अमेरिका ने पाकिस्तान को सिर्फ इसलिए सपोर्ट किया कि वह पाकिस्तान के लिए काम करता रहे। 1947 में जब दूसरी जंग अज़ीम के बाद बरतानिया यहाँ से रुखसत हो रहा था, तो अमेरिका को ये मुनासिब लगा कि भारत की तकसीम हो और पाकिस्तान जैसा मुल्क एक वजूद में आए, क्योंकि भारत को अगर वो पूरा मुकम्मल रखने देता बरतानिया के जाने के बाद, तो अमेरिका कभी भी भारत पर अपना तसल्लुत न जमा सकता। और आपने देख लिया कि इस वक्त भी भारत अमेरिका की 10 में से 2 बातें मानता है और 8 बातों पर उसको रेजिस्ट करता है या उसका इनकार करता है। तो अमेरिका को एक ऐसी रियासत इस खित्ते में ज़रूर चाहिए थी जिसके ज़रिए वो न सिर्फ ये कि इस खित्ते पर अपना असर व रसूख बरकरार रख सकता, बल्कि पाकिस्तान के ज़रिए इर्द गिर्द के जो दूसरे ममालिक हैं, ख़ास तौर पर वस्ती एशिया के ममालिक जो रूस से अलग होकर 1991 में वजूद में आए, उन पर भी अपना तसल्लुत जमा सके। और आने वाले वक्तों ने ये साबित कर दिया कि किस तरह से अमेरिका ने हमेशा पाकिस्तान को 2-4 कौड़ियाँ देकर पाकिस्तान का मुसलसल इस्तेहसाल किया और पाकिस्तान का इस्तेमाल किया। अमेरिका कभी नहीं चाहेगा कि पाकिस्तान एक आज़ाद और ख़ुद मुख्तार मुल्क बने, पाकिस्तान माशी तौर पर मुस्तहकम हो और पाकिस्तान अपना असर रसूख इस खित्ते में बना सके एक मुसलमान और एटमी ताकत के तौर पर। इसीलिए अमेरिका ने कभी भी पाकिस्तान का न्यूक्लियर पावर बनना पसंद नहीं किया, और जब से पाकिस्तान न्यूक्लियर पावर बना है, और ये बात मैं 1998 की कर रहा हूँ, उस वक्त से अमेरिका की ये मुसलसल कोशिश है कि कोई ना कोई ऐसा तरीका हो जिसके ज़रिए से पाकिस्तान के न्यूक्लियर हथियार या तो मुकम्मल तौर पर कब्ज़े में कर लिए जाएं, या पाकिस्तान को ऐसे मकाम पर पहुंचा दिया जाए कि पाकिस्तान उन हथियारों को रखने की सलाहियत से महरूम हो जाए। और आपने देख लिया कि इस वक्त पिछले 4 माह में जो पाकिस्तान की मईशत के साथ किया गया है, वो एक बहुत मुनज़्ज़म तरीके से किया गया है। पाकिस्तान में इमरान खान की हुकूमत को हटाकर एक ऐसी हुकूमत का वजूद में आना जो 4 माह में ही ना सिर्फ ये कि पाकिस्तानी अवाम की हमायत से महरूम है, बल्कि मालियाती तरीके से भी पाकिस्तान को मुकम्मल तौर पर बर्बादी की तरफ ले गई है। भारत ने मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान को मालियाती बहरान का शिकार कर चुकी है और पाकिस्तान को उस रास्ते पर डाल दिया है जहां पाकिस्तान इन न्यूक्लियर हथियारों से भी महरूम हो सकता है। पाकिस्तानी अवाम को एक मुनज़्ज़म तरीके से एक ऐसी सूरत हाल से दूचार कर दिया गया है कि पाकिस्तान के अवाम सोचने और समझने की सलाहियत से यकसर महरूम कर दिए गए हैं, और इसलिए माशी बहरान वो बेहतरीन बहरान होता है जिसके ज़रिए किसी मुल्क, किसी मुआशरे के अवाम को मुकम्मल तौर पर कंट्रोल किया जा सके। अब आपने देखा होगा कि पाकिस्तान के अवाम की कसीर तादाद अपने रोज़मर्रा की अशाए खुर्दनोश, अपने बिल्स, अपनी बिजली, पानी, गैस और तालीम और सेहत जैसे मसाइल से निपटने की सलाहियत से महरूम हो चुकी है, और पाकिस्तानी अवाम
کے پاس سوچنے سمجھنے اور اپنے ارد گرد کے حالات کو دیکھنے اور ان کے خلاف کیا سازش ہو رہی ہے بیرونی دنیا سے، اس پر غور و فکر اور سوچ و بچار کی صلاحیت سے یکسر محروم کر دیے گئے ہیں۔ اور یہی وہ مقصد ہے جس کے ذریعے امریکہ اور یورپ کے چند ممالک جن میں فرانس اور برطانیہ سر فہرست ہیں، انہوں نے مل کر یہ کوشش کی ہے کہ پاکستان کو اس راستے پر ڈال دیا جائے، اس راہ پر پہنچا دیا جائے، اس طرف لے جایا جائے کہ پاکستان کی جو قیادت ہے، سویلین ہو یا ملٹری ہو یا پاکستان کی اکنامک ادارے، وہ اس صورتحال کو سنبھال ہی نہ سکے اور پاکستان کو مجبور کر دیا جائے کہ بھئی آؤ، اب اگر تم نے زندہ رہنا ہے، اب اگر تم نے اپنے بلز پے کرنے ہیں، اب اگر تم نے مالیاتی اداروں کے قرضے اتارنے ہیں تو اس کے لیے ہم سے ڈیل کرو کہ اپنے نیوکلیر ہتھیار جو ہیں ان کا کنٹرول اور ان کی حفاظت کی ذمہ داری ہم مل کر بانٹ لیتے ہیں۔ خواتین و حضرات، یہ پہلا سٹیپ ہوگا، یہ پہلا قدم ہوگا اس راہ کی طرف جس پر کہ پاکستان مکمل طور پر محروم کر دیا جائے گا اپنے نیوکلیر ایسٹ سے، اور اس کے بغیر پاکستان کی سلامتی اور سالمیت داؤ پہ لگ جائے گی، اور اس کی امریکہ اور اس کے مغربی حواریوں کو قطعاً کوئی پرواہ نہیں۔ امریکہ کی لانگ ٹرم یہ خواہش ہے کہ پاکستان مکمل طور پر بھارت کے تسلط میں آ جائے، بھارت کا اس پر اثر و رسوخ ہو، تاکہ پھر اس کے عوض بھارت امریکہ کے لیے چین کے خلاف کام کرنے کو تیار ہوگا۔ آپ جانتے ہیں کہ بھارت میں دم نہیں کہ وہ چین کا مقابلہ کر سکے، بھارت کی آرمی، بھارت کی عسکری صلاحیت کبھی بھی اس قابل نہیں ہوگی کہ وہ چین کا مقابلہ کر سکے، لیکن بہرحال امریکہ کی یہ خواہش ضرور ہے کہ بھارت اور چین کو مد مقابل لا کر دونوں کو کمزور کیا جا سکے۔ آپ یاد رکھیے کہ جارج بش نے، جو امریکہ کا صدر تھا 2001 سے 2008 تک، اس نے بھی اپنی ایک تقریر میں کہا تھا کہ امریکہ کو چائنا سے خطرہ ضرور ہے لیکن ہمارا اس سے بڑا حریف انڈیا ہے، یعنی امریکہ بظاہر بھارت کا دوست ضرور ہے اور بظاہر وہ بھارت کو مختلف عالمی اقدامات کر کے بظاہر امریکہ بھارت کو بے شمار عالمی ایگریمنٹس کے اندر پھنسا کر اپنے آپ کو بھارت کا حلیف ثابت کرنے کی، اس کو اپنا پارٹنر ثابت کرنے کی پوری کوشش کر رہا ہے، لیکن اندر کھاتے حقیقتاً امریکہ بھارت سے دوستی نہیں نبھا رہا۔ امریکہ بھارت کو ایک انتہائی خوفناک اور خطرناک معاشی حریف کے طور پہ دیکھتا ہے، اور اس کی یہ خواہش ہے کہ آنے والے برسوں میں ایسے حالات پیدا کیے جائیں کہ بھارت کو بھی چین کے ساتھ ساتھ کمزور کیا جا سکے۔ امریکہ کبھی نہیں چاہتا کہ وہ کسی ملک کو تباہ کر دے مکمل طور پر، لیکن وہ یہ ضرور چاہتا ہے کہ وہ دوسرے ملکوں کو اپنا حریف نہ بننے دے، ان کو معاشی طور پر اتنا کمزور کر دے کہ وہ کبھی سر اٹھانے کے قابل نہ رہیں اور وہ امریکہ کے گھٹنوں میں بیٹھے رہیں اور اس کے تلوے چاٹتے رہیں۔ یہی اس کی ضرورت بھی ہے، اور اسی طرح سے امریکہ ان ملکوں سے معاشی طور پر فائدہ اٹھا سکتا ہے اور ان سے، ان کی معیشت میں سے بے شمار انداز میں پیسہ اور انٹلیکچوئل پراپرٹی، یعنی جو عقل مند لوگ ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، ان کو اپنی طرف راغب کر کے کھینچ سکتا ہے، کیونکہ امریکہ کے پاس اور اس کے علاوہ کوئی ذریعہ نہیں ہے اپنی معیشت کو برقرار رکھنے کا۔ دور رس امریکہ کو پتہ ہے کہ اس کے حالات اس کے قابو میں نہیں رہیں گے، لیکن جب تک وہ اس کھیل کو کھیل سکتا ہے وہ کھیلتا رہے گا۔ امریکہ کبھی نہیں چاہے گا کہ پاکستان روس اور چین کے قریب ہو اور ایک تیسرا بڑا اتحاد وجود میں آ جائے، کیونکہ حقیقت یہ ہے کہ اگر پاکستان روس اور چین کے قریب ہوتا ہے تو اس کے ساتھ کیا ہوگا کہ جو وسطی ایشیا کی ریاستیں ہیں جو روس سے 1991 میں آزاد ہوئی تھیں، وہ بھی اس نئے اکنامک بلاک کے زیر اثر آ جائیں گی، اور امریکہ کا یہ پلان کہ بھئی اس کا اثر ہو وسطی ایشیا میں، وہ خاک میں مل جائے گا۔ چین البتہ اور بیلٹ اینڈ روڈ کے انیشیٹو سے اپنی سڑکوں کا جو جال بچھا رہا ہے وسطی ایشیا میں، لانگ ٹرم اگر چائنا امریکہ کے پریشر کو برداشت کرنے میں کامیاب رہتا ہے تو وہ یقیناً روس اور پاکستان کے ساتھ مل کر اس علاقے میں ایک ایسی معاشی طاقت بن کر ابھرے گا جو کہ امریکہ کو کسی بھی صورت قابل قبول نہیں ہوئے۔ اس لیے امریکہ نے پاکستان پر پہلا وار کیا، اس کو پتہ تھا کہ اس کا اثر و رسوخ، اس کا زور چلتا ہے پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ پر،
اس نے ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کر عمران خان کو فارغ کیا اور ایک نام نہاد تھرڈ کلاس قسم کی حکومت پاکستان پر براجمان کر دی۔ لیکن اب آنے والے حالات اور آنے والے وقت نے ثابت کر دیا ہے کہ 4 ماہ میں ہی بھی یہ لوگ اس قدر نااہل ہیں کہ وہ پاکستان کو نہیں سنبھال سکے، اور اب یہ معلوم کرنا تو آنے والا وقت ہی بتائے گا کہ آیا اس قسم کا مقصد حاصل کرنا امریکہ کا اولین پلان تھا یا کہ ان لوگوں کی نااہلی کی وجہ سے یہ حالات کریٹ ہو گئے ہیں۔ تو اس بات سے تو کوئی ہمیں اب دو رائے نہیں ہے کہ یہ جو کچھ پاکستان میں ہو رہا ہے، جو معاشی بحران اس وقت پچھلے 4 ماہ سے جنم لے چکا ہے، دراصل یہی وہ بحران ہے جو کہ امریکہ حاصل کرنا چاہتا تھا اور اس نے کامیابی سے حاصل کر لیا ہے۔ کیا کوئی یہ بتا سکتا ہے کہ 4 ماہ گزرنے کے باوجود اسٹیٹ بینک کا گورنر نہیں ہے، اسٹیٹ بینک اپنی کی پالیسی نہیں بنا سکا، اسٹیٹ بینک یہ بھی نہیں بتا رہا کہ پاکستان کے پاس بیرونی زر مبادلہ کتنا رہ گیا ہے اور کتنے ڈالرز ہمارے پاس آ رہے ہیں روزانہ کی بنیاد پر اور کتنے نکل رہے ہیں؟ غیر ملکی زر مبادلہ کے ذخائر جس تیزی سے پچھلے 4 ماہ میں گرے ہیں، پاکستان کی تاریخ میں نہیں گرے، اور اس کا کوئی علاج موجودہ حکومت کے پاس نہیں ہے۔ اس کے باوجود پنجاب میں عمران خان کی واضح فتح کے باوجود اس ٹولے کی پوری کوشش ہے کہ عمران خان کو پنجاب کی حکومت سے محروم رکھا جائے، کیونکہ پنجاب جانے کا مطلب یہ ہے کہ شہباز شریف اور ان کی حکومت صرف اور صرف اسلام آباد تک محدود ہو جائے گی۔ اس وقت پنجاب میں جو کھیل کھیلا جا رہا ہے اس سے ایک بات تو واضح ہے کہ عمران خان کی واضح الیکشن میں فتح کے باوجود عمران خان کی پارٹی کا پنجاب میں راستہ ہر لحاظ سے روکنے کی پوری کوشش کی جا رہی ہے، اور اس وقت پاکستان کی سپریم کورٹ، پاکستان کی ہائی کورٹ اور اس کے علاوہ تمام دوسرے مقتدر ادارے وہ گھناؤنا کھیل کھیل رہے ہیں جس سے پاکستان کو تباہی کے راستے پر تو ڈالا جا سکتا ہے، لیکن اس عمل سے کوئی بہتری کی امید نہیں کی جا سکتی۔ اب اللہ تعالیٰ کی ذات سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ پاکستان پر اپنا رحم کرے، کرم کرے، اور عمران خان کو پنجاب میں اپنی مرضی کی حکومت بنانے کا پورا موقع دیا جائے جس کا وہ آئینی طور پر حقدار ہے۔ اگر یہ سلسلہ روکا گیا، اگر کسی طریقے سے پاکستان میں عمران خان کو اور اس کی پارٹی کو پنجاب میں حکومت بنانے سے روکا گیا، تو میرے عزیز ساتھیوں، ہم پاکستان میں انتہائی برے حالات کی طرف دیکھ رہے ہیں، اور آنے والے وقتوں میں ہو سکتا ہے کہ پاکستان کی سلامتی ہی خطرے میں پڑ جائے۔ پاکستانی ادارے، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اس وقت انتہائی خطرناک کھیل کھیل رہے ہیں اور پاکستان کو تباہی کے دھانے پر کھڑا کرنے کی پوری مذموم کوشش کر رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو۔ میرے اگلے ویلاگ کا انتظار کیجیے۔